बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना ISL 202 इस्लामियात का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने इस्लाम का जो कंसेप्ट है वर्शिप का, इबादत का और जो 5 पिलर्स हैं उनके बारे में हमने डिटेल में स्टडी करना है। इसमें भी जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है जस्ट आपने वही करना है और जो चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँगी जस्ट वही आपने करनी है। आपके जो MCQs होते हैं वो इंग्लिश में आते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे दोबारा पूछ रहे थे। इसलिए मैं कहती हूँ पूरी वीडियो को देखा करें। पूरी वीडियो में आपके ही फ़ायदे की बातें होती हैं। स्किप करते हैं आप वीडियो को, चीज़ों को छोड़ देते हैं और फिर आपको खुद भी कन्फ्यूजन हो रही होती है। हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर लाजमी कीजिएगा अपने जिस भी स्टडी ग्रुप में है। ये भी आप लोगों की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो लेक्चर आप सुन रहे हैं, जब आपसे कहा जाता है कि अगर शेयर किया करें तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी भी किया करें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इबादत होती क्या है। इबादत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि एक लफ्ज़ से डिराइव किया गया है अब्द। अब्द का मतलब होता है ग़ुलाम और वैसे अगर देखा जाए तो इबादत तो उसका मतलब होता है सर्विटाइड यानी कि बंदगी। तो ये लफ्ज़ आपने अच्छे से याद करना है कि कौन से लफ्ज़ से डिराइव हुआ है। अब्द से। अब्द का मतलब क्या होता है? सर्वेंट। और सर्विटाइड का मतलब क्या होता है? बंदगी। डिक्शनरी में अब्द का जो मीनिंग है उसका मतलब है हम्बलनेस एंड ह्यूमिलिटी यानी कि आजिज़ी और इनकसारी। वर्शिप यही होती है, इबादत करना ये होता है कि किसी को रिस्पेक्ट शो करने के लिए, आजिज़ी और इनकसारी शो करने के लिए, ये यकीन रखते हुए कि खुदा है, तो इस तरह से जो भी आप कोई काम करते हैं तो उसको हम लोग इबादत बोलते हैं। अब अगर हम इस्लाम की बात करें तो नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात, हज, ये सारी चीज़ें इबादत के ज़मरे में आती हैं और इन्हीं को हमारे इस्लाम का मेन पिलर्स भी कहा जाता है। इस्लाम की 5 प्रिंसिपल्स हैं जो कि यहाँ पे हदीस से मुबारका में भी बताए हुए हैं। सबसे पहला जो पिलर यही है कि अल्लाह ताला पर ईमान लेके आना कि अल्लाह ताला ही इबादत के लायक हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। फिर उसके बाद दूसरी जो प्रिंसिपल आ जाता है वो होता है नमाज को जिम्मेदारी के साथ और परफेक्ट अंदाज में अदा करना। तीसरी जो चीज़ आ जाती है वो है ज़कात यानी कि सदका वगैरह देना। और चौथी जो चीज़ आ जाती है वो है हज करना मक्का का। और जो 5वीं चीज़ आ जाती है वो रमज़ान के महीने के रोज़े रखना। पहले जितने भी मज़ाहिब होते थे उनका ये होता था कि उन्होंने अपनी किसी स्पेसिफिक जगह पे जाके इबादत करनी होती थी। जैसे क्रिश्चियंस देखे वो चर्च में जाते हैं, सिख अपने गुरुद्वारों में जाते हैं, हिंदू अपने मंदिरों में जाते हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए पूरी की पूरी ज़मीन को ही इबादत की जगह करार दे दिया गया है। वो कहीं पर भी इबादत कर सकते हैं। किसी पर एहसान करना, किसी को रिवॉर्ड देना, ये भी इबादत के ज़मरे में आता है। जैसे हमसाए या जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनके साथ अच्छा सलूक रखना, हलाल कमाना, सच बोलना, झूठ से परहेज़ करना, गीबत से बचना, बेहयाई से दूर रहना, ये सारी चीज़ें भी इबादत के ज़मरे में ही आती हैं। बुद्धिज़्म जैसे जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें एक कंसेप्ट इस्तेमाल होता है मोनास्टिज़म, जिसको हम लोग एस्टिज़म भी कहते हैं। मोनास्टिज़म का मतलब ये होता है कि दुनिया की तमाम तर ख्वाहिशात से दूर रहना, बिल्कुल डिटैच हो जाना, दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ होकर रहना। ये इसलिए किया जाता है कि सच की तलाश के लिए ख़ुद को बिल्कुल कुर्बान कर देना। इस्लाम में इस चीज़ को मना किया गया है क्योंकि इस्लाम में ये कहा गया है कि आप रोज़मर्रा के काम करें, अपनी फैमिली के साथ रहें और साथ साथ आप अल्लाह ताला की खुशनुदी को हासिल करें। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 दोस्त जब आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स के पास और उनसे आके पूछा कि आप हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन बताएं। उन्होंने बताया किस तरह से नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, सारा कुछ उन्होंने बताया। तो वो जो 3 सहाबी थे वो कहने लगे, उनमें से एक कहने लगे कि आज के बाद मैं पूरी रात नमाज़ पढ़ा करूँगा। दूसरे कहने लगे कि मैं अब रोज़े रखना शुरू करूँगा, मैं कभी इसको मिस नहीं करूँगा। और तीसरे कहने लगे कि मैं शादी ही नहीं करूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने उन तीनों से पूछा कि तीनों से कहा कि मैं तुम में से सबसे ज़्यादा परहेज़गार हूँ, लेकिन मैं रोज़ा रखता हूँ तो रोज़े को छोड़ता भी हूँ, मैं रात को इबादत करता हूँ, मैं सोता भी हूँ और मैंने शादियाँ भी की हैं। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा था कि जो सुन्ना से दूर रहेगा उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो यहाँ से ये बात हमें साबित होती है कि जस्ट दुनिया से कट ऑफ होके ही आप अल्लाह ताला की खुशनुदी नहीं हासिल कर सकते, बल्कि तमाम कामों को आप साथ साथ लेके चलें। अगला जो हमारा मॉड्यूल है इसमें हम लोग पढ़ते हैं नमाज के बारे में।
نماز اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو بو یعنی کہ جھکنا. تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے کہ ایک تو یہ کہ پرشین ورڈ ہے، دوسرا کیا اس کا میننگ کیا ہے، ٹو بو. عربی میں نماز کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے وہ ہے صلاۃ، جس کا لٹرل میننگ یہ ہوتا ہے کہ دعا کرنا، ٹو پرے، نماز پڑھنا یا دعا کرنا. قرآن اور حدیث میں یہی صلاۃ کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نماز پڑھنا. نماز کو شب معراج پہ اسینشن کی جو اوکیجن تھی یعنی کہ شب معراج اس پہ فرض کر دیا گیا تھا. نماز اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ عبادت کرنے کا ایک بڑا جامع انداز ہے. اس میں آپ اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، کھڑے بھی ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اس کے بعد جھکتے ہیں یعنی کہ رکوع کرتے ہیں، دین سجدہ کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں. تو ساری کی ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں ایک نماز کے اندر. نماز پر سینکڑوں کے حساب سے احادیث پر زور دیا گیا ہے. ایون کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلمانوں میں اور کافروں میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہی ہے. بین العبد و بین الکفری ترک الصلاۃ، یعنی کہ کافروں میں اور جو ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، ان میں مین جو فرق ہے وہ نماز کا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد جو آگے انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ زکوٰۃ اور حج یہ جسٹ ان لوگوں پر ہی فرض ہوتے ہیں جو کہ دولت مند ہوتے ہیں، جن کے پاس دولت ہوتی ہے. ایون کہ جب ہم لوگ روزے کی بات کریں تو اس میں جو سفر کر رہے یا جو بیمار لوگ ہوتے ہیں تو ان کو چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ ہر حالت میں پڑھنی ہوتی ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے. یہاں پہ سورۃ النساء میں بھی یہ بتایا گیا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی کہ نماز مسلمانوں پر ان کی مخصوص ایام میں ہی فرض ہے، یعنی کہ جو فکس ٹائم کر دیا گیا ہے نماز کا اس میں نماز پڑھنا فرض ہوتا ہے. ایون کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو ایڈوائز کی، آخری جو نصیحت کی تھی وہ یہی تھا کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو اور نماز ادا کرو. اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلا جو سوال ہے وہ نماز کے بارے میں ہی کیا جائے گا. ترمذی کی بھی یہ حدیث ہے کہ جب روز حشر قائم ہوگا تو سب سے پہلے انسان سے نماز کا حساب لیا جائے گا. اس کے بعد یہاں پہ مزید یہ بھی بتایا گیا کہ جو نماز نہیں پڑھتے تو جہنم ہی ان کا ٹھکانہ. ایون کہ جو جہنمی ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا چیز ہے جو تمہیں جہنم تک لے کے آئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو نماز ادا کرتے تھے. اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کچھ بینیفٹس بتائے ہوئے ہیں اور نماز کے افیکٹس کیا ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ انسان کی روح کی غذا ہے، ہمارے دل کو اسی سے سکون ملتا ہے، اور نماز سے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں. سورۃ مائدہ میں بھی فرمایا گیا ہے وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو. اس کے بعد جو نماز ہوتی ہے وہ یہاں پہ سورۃ العنکبوت میں بھی فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، انسان کو پنکچوئل بناتی ہے. اسلام ہمیں نماز جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک برابری کا درس بھی ملتا ہے، کیونکہ امیر غریب سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد بھائی چارے کا تصور بھی پیدا ہوتا ہے اور اس سے ہماری پوری سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. نماز میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے سیکرٹس وغیرہ رکھے، سمبلس رکھے ہیں. کلیکٹیولی اگر دیکھا جائے تمام مسلمانوں کی اصلاح کرتی ہے نماز. اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ کی. زکوٰۃ ورڈ زکا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پاک کر دینا، ستھرا کر دینا، بڑھانا، اس کو خوبصورت بنا دینا، صاف کر دینا. زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کہا گیا کہ جو بھی مسلمان صاحب نصاب ہو، یعنی کہ وہ انسان جس کے پاس اتنی دولت ہو. اب اس میں ریسٹرکشن رکھی گئی ہے کہ اتنی دولت ہو تو ہی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. تو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اسی کے برابر اس کے پاس اگر کوئی کیش ہے یا کوئی بھی چیز ہے جسے وہ تجارت وغیرہ کرتا ہے یا کوئی بھی چیز جس کی ویلیو اتنی ہی ہے اور اس پہ 1 سال گزر چکا ہے، تو پھر اس نے اس اپنی دولت میں سے 2.5%، 2.5% اپنی اس ویلتھ کا، اپنی اس دولت کا اس نے زکوٰۃ کے طور پہ نکالنا ہے. اس کو 2 ہجری میں فرض کر دیا گیا تھا لیکن 9 ہجری سے اس کو مکمل طور پہ امپلیمنٹ کر دیا گیا تھا. زکوٰۃ سونے پہ ہوتا ہے، چاندی پہ بھی ہوتا ہے، تجارت کی چیزوں پہ، کیش پہ، مویشی اور جو فصلیں وغیرہ ہوتی ہیں ان پہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے.
وہ زکوٰۃ جو کہ فصلوں پہ یا پھلوں پہ دی جاتی ہے اس کو عشر بولا جاتا ہے. ویسے عشر کا مطلب یہ ہوتا ہے 10واں حصہ. اب وہ والی آپ کے باغات یہ وہ والی فصلیں جو کہ بارش کے پانی سے پھلتی پھولتی ہیں تو اس میں سے 1/2 حصہ یعنی کہ 1/10 جو پارٹ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ دیا جاتا ہے. لیکن وہ والی زمین جس کو کنویں کے پانی سے یا ندی نالوں وغیرہ سے یا ٹیوب ویل سے اریگیٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ آپ نے جو 20واں حصہ جو ہے نا وہ دینا ہوتا ہے اپنا زکوٰۃ کے طور پہ. یہ دوسرا سب سے زیادہ امپورٹنٹ پلر ہے ہمارے اسلام کا. قرآن پاک میں 82 پلیسز 82 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ نماز اور زکوٰۃ دونوں کو اکٹھا مینشن کیا گیا ہے. اس کے بعد اس سے ایک تو حقوق اللہ بھی ادا ہوتے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا ہوتے ہیں. ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ رحلت کے بعد جب کچھ لوگ ایسے تھے جو بغاوت پر اتر آئے تھے, انہوں نے بالکل زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا, تو جو پہلے خلیفہ تھے, پہلے جو خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق, انہوں نے ان باغیوں کے خلاف جہاد کیا اور اپنی تلوار کو تب تک نہ روکا جب تک زکوٰۃ کو بالکل وہ ڈینائی کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے مارے نہیں گئے. اس سے سیلف پیوریفیکیشن ہوتی ہے, انسان کا دل ایک دولت کے طمع سے یا لالچ سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. ایون کہ یہ بھی کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ قرآن پاک میں ہے یہ, کہ قیامت کے دن جو لوگ اس دنیا میں تو اپنی دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں تو قیامت کے دن انہی دولت کو گرم کر کے توق پہنایا جائے گا, ان کے جو داغے جائیں گے ماتھے اور ان کے پورے جسم پہ وہ توق لگائے جائیں گے, ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تم دنیا میں بچا بچا کے رکھا کرتے تھے. اس سے سیلف پیوریفیکیشن حاصل ہوتی ہے. اور بیسٹ مین ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اپنا نفس پاک ہو رہا ہوتا ہے. یہ یہاں پہ یہ وہی آیت ہے جو میں نے آپ کو بتائی, اسی کے یہاں پہ ترجمہ انہوں نے بتایا ہوا ہے. اس کے بعد زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کن کن لوگوں کو کرنی چاہیے, یہاں پہ یہ پوائنٹس بتائے ہوئے ہیں. یہ اگر آپ لوگ کر لیں تو یہ اوپر جو آیت کا ترجمہ ہے یہ خود ہی آپ کو یاد ہو جائے گا. آپ مجھے یہی کر لیجیے گا. سب سے پہلے جو زکوٰۃ کے حقدار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پور یعنی کہ فقیر یعنی کہ وہ لوگ جو کہ اپنی انکم میں سے بیسک ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے. اور مسکین وہ لوگ جو کہ جن کے پاس جو بے روزگار ہوتے ہیں یا جو کما نہیں پا رہے ہوتے, اپنی ضروریات زندگی سے بالکل محروم ہوتے ہیں. اس کے بعد کلیکٹرز آف زکوٰۃ, العاملین علیہا, یہ ساتھ میں جو اردو ورڈز ہیں عربک ورڈز یہ آپ لوگ نے یاد کرنا ہے. یعنی کہ وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو زکوٰۃ سسٹم کو چلا رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور ان لوگوں کو المؤلف القلوب یعنی کہ وہ لوگ جن کا دل آپ نے اسلام کی طرف پھیرنا ہے یا اسلام پہ آپ نے ان کو قائم رکھنا ہے, ان کو بھی آپ لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. فار سلیوز وفی الرقاب یعنی کہ گردنیں چھڑانے کے لیے, یعنی کہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے, قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. الغارمین یعنی کہ ڈیپٹر, وہ لوگ جن پہ قرضہ وغیرہ ہوتا ہے تو اور وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنا قرضہ ادا کر سکے, تو آپ ان کا قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آپ فی سبیل اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسلام کی دفاع کے لیے جو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں. ٹریولر یعنی کہ وابن السبیل یعنی کہ جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور سفر میں اگر ان کا پیسہ کھو گیا یا وہ مشکل میں ہے یا کوئی اور ریزن ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ مشکل میں ہے, تو آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اچھا, مسکین میں اور فقیر میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ فقیر وہ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ دولت ہوتی ہے, دولت کمانے کے ذریعے تو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل ایک انسان ہے وہ جاب کر رہا ہے لیکن وہ جاب سے اس کی جو سیلری وہ اتنی زیادہ کم ہے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتا, تو آپ ان لوگوں کو بھی اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی بیسک ضروریات سے مکمل طور پہ محروم ہوتے ہیں, جو کہ کام بھی نہیں کر پا رہے ہوتے, تو وہ مسکین ہوتے ہیں. اگلا جو ہمارا ماڈیول ہے وہ ہے روزہ کے بارے میں. روزہ یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے. عربک میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں الصوم. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹاپ یعنی کہ رک جانا. اس کا مطلب ہوتا ہے کھانے پینے سے رک جانا. کب؟ طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک تمام طرح کی خواہشات اور کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ ہوتا ہے. 10 شعبان 2 ہجری کو فرض کیا گیا تھا جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, تو اس کے تقریباً 1.5 سال کے بعد یہ فرض کیا گیا تھا. تیسرا بہت ہی امپورٹنٹ پلر ہے
لیکن یہ چھوٹ دے دی گئی ہے کہ جو بوڑھے ضعیف حضرات ہوتے ہیں یا جو مسافر ہوتے ہیں یا جو بیمار ہوتے ہیں تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی یہی اگین کہا گیا ہے کہ وہ انہوں نے اس روزے کو بعد میں ادا کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ فکس نمبر آف ڈیز ہوتے ہیں, تو تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا وہ سفر کی حالت میں ہو تو وہ اپنے ان روزے کے دنوں کو بعد میں پورا کریں, بعد میں اپنے قضا روزے رکھیں. لیکن جو بالکل ہی روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ کیا کرے, کسی ضرورت مند کو کھانا کھلائے. ٹھیک ہے یہ. اور اس کے بعد جو مقصد ہوتا ہے روزے کا وہ یہی ہوتا ہے کہ اس سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے, پائٹی یعنی کہ تقوی پیدا ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا یعنی کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام روزے تم لوگوں پر فرض کر دیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے, لعلکم تتقون تاکہ تم متقی یا پرہیزگار بنو. یہ اس کی بڑی امپورٹنس دی گئی ہے روزے کی بھی, اور بغیر کسی ویلڈ ریزن کس کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. ایون کہ ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ جو رمضان کے دوران روزے کو چھوڑے یا اس کو توڑے بغیر کسی وجہ, بغیر کسی بیماری کی, تو اگر ویسے بھی وہ روزے رکھے گا تو وہ اس کا اجر نہیں پا سکے گا. روزہ ہمیں برائیوں سے روکتا ہے, ہمیں مشکلات کو محسوس کرنا اور ان کو صبر کرنا سکھاتا ہے, دوسروں کی پرابلمز کو سفرنگز کو سمجھنا سکھاتا ہے, ہمیں پنکچول بناتا ہے اور روحانی طور پہ ہمیں مضبوط بناتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. اس کے بعد اگلا موڈیول ہے ہمارا حج کے بارے میں. حج کا مطلب یہی ہوتا ہے کسی جگہ کی زیارت کرنا. شریعت میں اگر دیکھا جائے تو کعبہ کی زیارت کرنا اور جتنی بھی حج کی جتنی ریچولز ہوتی ہیں, عبادات ہوتی ہیں, ان کو پرفارم کرنا ذو الحجہ کی اسپیسیفک ڈیز پہ, تو اس کو حج کہا جاتا ہے. اس میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان پہ بھی یہ فرض کر دی گئی تھی. حج کی 3 ٹائپس ہیں. حج تمتع, اس میں وہ ہوتا ہے کہ عمرہ کی نیت سے احرام پہلے باندھا جاتا ہے اور عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے. اس کے بعد حج قرن, یہ وہ حج ہوتا ہے جس میں حج اور عمرہ دونوں کو ایک ہی احرام میں پرفارم کیا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے حج افراد, یہ وہ ہوتا ہے جس میں صرف حج کی نیت سے ہی احرام باندھا جاتا ہے. اب حج میں کون کون سی عبادات یا کون سی اپنے ریچولز پرفارم کرنے ہوتے ہیں. حج کے ریچولز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حج کے دنوں میں جو حاجی ہوتے ہیں, جو زائرین کعبہ ہوتے ہیں, وہ جتنا کچھ بھی پرفارم کرتے ہیں ان سب کو حج کے ریچولز بولا جاتا ہے. سب سے پہلا جو ریچول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویئرنگ احرام, احرام باندھنا ہوتا ہے. یہ میقات ہے جگہ کا نام جو کہ مکہ سے کچھ فاصلے پر واقع ہے. وہاں پہ حج اور عمرہ کا جو ڈریس ہوتا ہے احرام وہ باندھا جاتا ہے, اور وہ ہوتا ہے کیا ہے, 2 کپڑے کے ٹکڑے ہوتے ہیں, 2 کپڑے ہوتے ہیں جو کہ ان سلے ہوتے ہیں. عورتوں کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے احرام کے بارے میں کہ انہوں نے کس طرح کا احرام باندھنا ہے, وہ سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتی ہیں. اس کے بعد تلبیہ, احرام باندھنے کے بعد جتنے بھی زائرین حج ہوتے ہیں یا جو حاجی ہوتے ہیں وہ تلبیہ پڑھتے ہیں. تلبیہ بولتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, اس کو ہم لوگ تلبیہ بولتے ہیں. اس کے بعد صفا اور مروہ, یہ 2 پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ, یہ حضرت حاجرہ کی سنت کو پورا کرنے کے لیے یہاں پہ چکر لگائے جاتے ہیں. اس کے بعد اسٹے ان مینا, ذو الحج کی 8ویں تاریخ کو 1 دن اور 1 رات مینا میں رکا جاتا ہے. اس کے بعد وقوف عرفات کیا جاتا ہے. یہ جبل رحمت کے نزدیک ایک جگہ واقع ہے, ایک میدان واقع ہے. ذو الحجہ کی 9ویں تاریخ کو ایک جو ہے وہ سورج غروب ہونے سے دوسرے سورج غروب ہونے تک وہاں پہ عصر سے لے کے مغرب تک, عصر سے لے کے مغرب تک وہاں پہ نماز کو ادا کیا جاتا ہے, اور یہاں پہ ہی حج کی جتنی بھی سرمنز ہوتی ہیں وہ کی جاتی ہیں. اس کے بعد وقوف مزدلفہ, یہ 9ویں اور 10ویں ذو الحج کی جو درمیانی شب ہوتی ہے وہ مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے. اس کے بعد پیبلز اور جمعرات, یعنی کہ جمعرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. مینا میں 3 پلر ہیں کنکریٹ کے بنے ہوئے, ان کو جمرات بولا جاتا ہے, جمرات. اور وہاں پہ جو زائرین حج ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کنکریاں مارتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے, کیونکہ جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے لگے تھے تو شیطان نے ان کو 3 جگہوں پہ انٹرپٹ کیا تھا, روکنے کی کوشش کی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ شیطان کو کنکریاں ماری تھی. اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے, سیکریفائس. 10 ذی الحج کو
عید الاضحیٰ کے دن جتنے بھی زائرین کعبہ ہوتے ہیں وہ مینا میں قربانی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اپنے سر کے بال بھی بالکل شیو کروا دیتے ہیں, اپنے بال کٹواتے ہیں, اور اس کے بعد احرام کو کھول دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. سیکریفائس کہاں ہوئی؟ مینا پہ جو ہے وہ جگہ وہاں پہ کرتے ہیں. احرام کہاں باندھا جاتا ہے؟ میقات میں باندھا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جتنا میں نے ہائی لائٹ کیا یہ سارا آپ نے یاد کرنا ہے. اس کے بعد طواف افاضہ یا جس کو طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے, اس کے بغیر حج کمپلیٹ نہیں ہوتا. یہ ذوالحج کی 10ویں ذوالحج کی جو صبح ہوتی ہے, صبح صادق, اس سے لے کے اور جو 12ویں ذوالحج ہوتی ہے 12 ذوالحجہ, اتنے تک یہ طواف کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد طواف فیئر ویل آ جاتا ہے. مکہ چھوڑنے سے پہلے ایک دفعہ پھر بیت اللہ کا چکر لگایا جاتا ہے جس کو ہم لوگ طواف وداع بولتے ہیں. لیکن یہ چیز بھی حج میں ضروری کی کہی گئی ہے سورۃ البقرہ میں, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, یعنی کہ حج کے دوران نہ ہی اپنی بیویوں کے ساتھ انٹرکورس کرنا ہوتا ہے, نہ ہی کوئی گناہ کرنا ہوتا ہے, نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا کرنا ہوتا ہے. ایون کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان, وہ مسلمان جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حج کیا اور اس نے اپنی وائف کے ساتھ کوئی سیکسول ریلیشن شپ بھی نہیں رکھا, ایون کہ وہ ہر طرح کے گناہ اور برائیوں سے بھی دور رہا, تو جب وہ واپس آئے گا تو بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی نیو بورن بیبی بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو یہ ہمارا آج کا تھا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر نمبر 3 میں ملاقات ہوگی. یہ جتنا میں نے ہائی لائٹ کیا اس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. باقی جو چیز آپ لوگوں نے سن لی ہیں تو وہ آدھے سے زیادہ تو ویسے ہی آپ کے مائنڈ میں ہونی ہے. چینل کو